ख़वातीन हज़रात, मैं पाकिस्तान रावलपिंडी आर्ट कौंसिल की जानिब से आप सभी को इस बावक़ार महफ़िल में खुशामदीद कहता हूँ, जो हमारे मुल्क के नामवर और बहुत मुमताज़ हमारे लीजेंड जनाब अनवर मसूद साहब के एज़ाज़ में आपने यहाँ पर मुनक़िद की है। और खुशामदीद कहता हूँ जो भी यहाँ पे आर्टिस्ट तशरीफ़ फरमा हैं उन सबको खुशामदीद कहता हूँ। जब ये कहोगे तुम उनसे कि तुमने अनवर मसूद को देखा था, तो अनवर मसूद हमारे ऐसे लेजेंड हैं। वो सरूर साहब का शेर है कि जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने शायद ना देखे हों मगर ऐसे भी हैं। मैं वक़ार साहब की तरफ से, आपा नाहिद मंजूर साहबा की तरफ से एक बार फिर अनवर साहब को और आप सब की तरफ से उन्हें दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। अनवर साहब ऐसे खुशबख्त आदमी हैं, ऐसे खुश नसीब आदमी हैं। मैं भी इस महफ़िल में सिर्फ़ उनको सुनने के लिए आपकी तरह से हाज़िर हुआ था। यहाँ आके मुझे हुक्म दिया गया कि मैं इसको प्रोग्राम को आगाज़ करूँ। तो मैं उनके बारे में क्या कहूँ, मुझे ऐसा आदमी। अनवर साहब उन खुशबख्त लोगों में से हैं कि जिनको उनकी ज़िंदगी में लोगों ने लीजेंड माना है, न सिर्फ माना है बल्कि पूरी दुनिया में उनसे मोहब्बत करने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, जहाँ जहाँ लफ्ज़ का और शेर का हवाला बनता है, वहाँ वहाँ पे अनवर मसूद साहब को लोग जानते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं। और ये हमारा एज़ाज़ है कि आज वो इस महफ़िल में यहाँ पर मौजूद हैं। वो जो कहते हैं ना कि जैसे आप आर्टिस्ट हैं, अभी भी साहब बैठे हैं, भाई बैठे हुए, तो ये हम जैसे आर्टिस्टों के दिलीप कुमार हैं, ये आप ये समझें हमारी अदबी दुनिया के। इनका लिखा हुआ लफ्ज़ जो है वो सिर्फ महफ़िल में या टीवी पे या रेडियो पे या इस तरह से नहीं बल्कि कागज़ पर भी चमकता है। अनवर साहब न सिर्फ ये कि मज़ाह के हवाले से उनका बहुत बड़ा नाम है, बल्कि फ़ारसी में, उर्दू में जो उन्होंने आगाज़ किया था अपनी शायरी का, बहुत ही ऐसे शेर उर्दू को दुनिया को दिए हैं जो मैं समझता हूँ कि सिर्फ अनवर साहब ही का एज़ाज़ हैं। यही अंदाज़ तिजारत है, यही अंदाज़ तिजारत है। तो कल का ताजिर बर्फ़ के बांट लिए धूप में बैठा होगा। हाँ जी। और अनवर साहब ये देखिए कि बहुत बड़े नमनाक होते हैं। अनवर कह कहे तेरे, कोई दीवारी गिरिया है तेरे अशार के पीछे। हाँ जी। तो अनवर साहब के बारे में क्या क्या कहा जाए। वो लोग जिनकी ज़िंदगी में इतनी मोहब्बत की वो फसाना बन जाती है, इतनी शोहरत, इतनी इज़्ज़त अल्लाह मियाँ ने उनको दी है कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लफ्ज़ लिखा जाता है लोग उनको बेपनाह चाहते हैं। इतनी तौक़ीर, इतनी इज़्ज़त अल्लाह ने उन्हें दी है कि लफ्ज़ के हवाले से उन्हें पूरी दुनिया में जाना जाता है, उनकी तौक़ीर की जाती है। और उनका लफ्ज़, जैसा कि मैंने पहले कहा था आपसे, कि उनका लफ्ज़ जो है वो सिर्फ कागज़ पे नहीं बल्कि महफ़िल में और हर जगह पे चमकता हुआ आपको नज़र आएगा। तो हमारा ये एज़ाज़ है कि आज वो इस महफ़िल में हमारे साथ बैठे हुए हैं। और अब मैं अपनी बहन और बहुत ही अच्छी लिखारी भी MPA मोमना वहीद साहबा से इल्तमास करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और कुछ अल्फाज अनवर साहब के बारे में हमारे साथ शेयर करें। हाज़रीन महफ़िल और इस महफ़िल को ऑर्गेनाइज़ करने वाले तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। और मेरे लिए बिलाशुबा ये बहुत एज़ाज़ की बात है और फ़ख्र का लम्हा है कि अनवर मसूद साहब जो पाकिस्तान में उर्दू अदब का एक बड़ा सतून माने जाते हैं, उनकी शख्सियत के हवाले से मुझे बात करने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले खुश आमदीद सर, हमारे शहर में आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इसीलिए आज की फ़ज़ा भी कुछ मुख्तलिफ थी। अनवर मसूद साहब के बारे में मैं सिर्फ़ इतना कहूँगी कि जब ये हंसाने पे आते हैं तो बनियान जैसी नज़्म लिख के हंसाते हंसाते भी आंखें नम कर देते हैं, और जब ये रुलाने पे आते हैं तो माँ के बारे में लिखते हैं। उसी मज़ाहिया किताब में आपको वो नज़्म भी मिलती है और आपकी आंखें दोबारा से नम हो जाती हैं। मेरा ख़्याल है कि शायरी के दोनों तरफ चलना ये हर शायर यूँ नहीं कर सकता।
جب آپ ان کی نظم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک واردات ہے جو رقم کی گئی ہے اور آپ اس واردات کے اندر اتر کر اس کو گزارنا شروع کر دیتے ہیں. بعد میں جب وہ ختم ہوتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کوئی لٹریچر پڑھ رہے تھے. سر میں دوبارہ سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. پاکستان زندہ باد. بہت محبت کے ساتھ آپ کی بھرپور تعلیموں میں التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اپنی ترجیحات کے حوالے سے بھی اور انور صاحب کے حوالے سے بھی اظہار فرمائیں. جناب فیض حسن چوہان صاحب. انتہائی قابل احترام وقار احمد صاحب، ڈائریکٹر آرٹس کونسل، ناہید منظور صاحبہ، اور جتنے یہاں پر شعر و ادب سے شغف رکھنے والے افراد بیٹھے ہیں، سب کو میری طرف سے سلام. وہ آپ کی نظم ایک میں سنا کے جناب نکل جاؤں گا. بنائن لین جانا ہے، بنائن لے کے آندا ہے، پاندہ تے پیندی نہیں، پی جائے تے لیندی نہیں، لے جائے تو دوجی واری پان جوگی رہندی نہیں. بنائن بڑی ودیا، بنائن بڑی ٹاپ دی، وڈیاں دے پان والی نکیاں دے ناپ دی. ان کا پروفیسر صاحب کا جو ہے وہ ایک نظم تھی، وہ مجھے رٹی ہوئی تھی، ہے نا. جوانی میں خیر ابھی بھی جوان ہے، کیا تھی رحم اور چودھری کا آج کی پکائیے دس تیرا کی خیال ہے، میں کی خیال دسا میری کی مجال ہے. رحم یا پھر انج کر تو ہی کوئی راہ دے، بجھے تے بتاواں دا بھی اپنا سواد ہے. بہترین شاعری، میں ساری شاعری ان کی بڑے شوق سے پڑھتے رہے. ہمارے ہیرو ہیں. اللہ پاک انہیں صحت دے، تندرستی دے، انہیں ہنستا مسکراتا رکھے. اور اب میں اردو کے ایک اور بہت محترم اور نامور لکھاری جو آپ کو انور صاحب کو میں زحمت دینے سے پہلے ان سے التماس کر رہا ہوں، جو بجائے خود بہت بڑا نام ہے اردو مزاح کے حوالے سے. ان کی بے پناہ کتابیں آ چکی ہیں. آپ ان کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اور مشاعروں میں دیکھتے ہیں، تقاریب میں دیکھتے ہیں، اور گزشتہ 5 سالوں سے کتاب کے فروغ کے حوالے سے خاص طور پہ جتنا اکیلا کام ڈاکٹر انعام الحق جاوید نے کیا ہے اس کی پوری اردو دنیا معترف ہے. میں ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان سے التماس کروں گا کہ وہ انور صاحب کے حوالے سے اپنے کچھ خیالات کا اظہار فرمائیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس قدر ٹھنڈے حال میں گرمی کلام اور سامعین کی حاضری سے اس کو اس قدر معتدل اور گرم کر دینا، یہ ناہید اور وقار کا ہی کام ہے. ان کے لیے ضرور تالیاں بجائیں. خواتین و حضرات، انور مسعود صاحب سے میری رفاقت تقریباً 36 برس کی تو براہ راست، اور اس سے پہلے میں ان کا پڑھنے والا تھا جب سے میں اسلام آباد آیا ہوں. دنیا جہان میں میرا خیال ہے کہ جتنے مشاعرے اور جتنے سفر ویگن میں، ٹرین میں، ہوائی جہاز میں، امریکہ، دبئی، پوری دنیا میں نے ان کے ساتھ کیے ہیں، کسی کے ساتھ نہیں کیے. تو یہ ایک بہت طویل داستان ہے، لیکن میں چند الفاظ صرف ان کے بارے میں ضرور کہہ کر اجازت چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انور صاحب مزاح 11 کے اس وقت کپتان ہیں، اور مزاح 11 پورے مزاح گو شعراء اور پورے ملک کو ان پر فخر ہے. ان معنوں میں بھی کہ یہ شہنشاہ ظرافت تو ہیں ہی، شہنشاہ اسٹیج بھی ہیں. ماشاء اللہ تنہا ہوں تو پوری ایک انجمن ہیں اور ایک پوری انجمن کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. ایک اور کام جو انہوں نے کیا، قطع نگاری. آپ آج کل دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر شاعر جو ہے قطعات لکھتا ہے، تو قطع نگاری جو ہے یہ بہت لوگ لکھتے ہیں. رئیس امروی صاحب نے بھی لکھا، اب بھی اخباروں میں چھپتا ہے. لیکن قطع نگاری کو مزاح، طنز و مزاح سے باقاعدہ منسلک کر کے اس کو اس قدر رواج دینا، اب بھی آپ سنائیں گے تو بہت سے قطعات سنائیں گے کہ اس کو ایسا رواج دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نظم ہے، یہ جو غزل ہے، اس کو آپ بوفے لنچ سمجھیں. جو نظم ہے اس کو آپ بوفے ڈنر سمجھیں. اور جو یہ قطع ہے یہ فاسٹ فوڈ ہے. فوری طور پر آپ لیتے ہیں اور فوری طور پر آپ کے ساتھ وہ حسن سلوک ہو جاتا ہے. انور صاحب ماشاءاللہ اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں
دونوں طرح کی شاعری کرتے ہیں، یعنی سنجیدہ بھی اور مزاحیہ بھی، لیکن ایک کشتی کے دو سوار نہیں ہیں، یہ ایک کشتی کے دو پتوار ہیں۔ جو تھک جاتا ہے یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتے ہیں، کشتی ایک ہی ہے، پیغام ان کا ایک ہی ہے، میسیج ایک ہی ہے۔ بے پناہ علم و فضل کے مالک ہیں، میں یہ بالکل بلا تردید یہ اعلان کرتا ہوں اور کہتا ہوں ہمیشہ کہ بلا کا حافظہ ہے ان کا۔ پروفیسر تو رہے یہ فارسی کے، لیکن فارسی ہو، فارسی بول رہے ہوں، انگریزی بول رہے ہوں، اپنے تلفظ سے، اپنے لہجے سے ایک اتنی ان کے پاس معلومات ہیں کہ آج ہم جب سفر میں جاتے تھے تو غالباً 10-12 لوگ اگر ویگن میں بیٹھے ہیں سید ضمیر جعفری سمیت، تو پروفیسر صاحب کی گفتگو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، ہر موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے اور ہیں ادبی موضوعات۔ جو شعر تھا انور صاحب کا، یہی انداز دیانت ہے تو کل کا تاجر برف کے باٹ لیے دھوپ میں بیٹھا ہوگا، یہ غلام اسحاق خان نے بھی اپنی تقریر میں پڑھا تھا، لیکن یہ شعر انہوں نے نوجوانی میں کہا تھا، پیشین گوئی تھی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کا تاجر جو کر رہا ہے یہی کچھ کر رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو یہ ایک طرح سے شاعر کی پیش بینی ہے کہ آئندہ کیا ہو رہا ہے یا کیا۔ کہتے ہیں کہ بزرگی بعقل است نہ کہ عمر۔ انور صاحب میں دونوں طرح سے سینئر ہیں انور صاحب، بلحاظ عقل بھی اور بلحاظ عمر بھی، اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ عمر دے۔ کہا جاتا ہے کہ عطر آں است کہ خود بگوید نہ کہ عطار بگوید، اور میں کہتا ہوں کہ شعر آں است کہ خود بگوید نہ کہ نقاد بگوید۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، ہمیں سننے کی توفیق۔ انور صاحب نے ایسے بے شمار شعر اردو شاعری کو دیے ہیں، جیسا کہ انعام صاحب نے کہا، اور یہ اتنی اہم بات ہے کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے انور صاحب کے حوالے سے یہ بات کرنا کہ جب وہ آئیں گے کہ تو آپ کو کہکہے لگانے پہ آپ مجبور ہوں گے یا آپ گریہ کر رہے ہوں گے آپ اندر سے۔ انور کی سرے بزم سخن آئی ہے باری، کیا جانیے یہ شخص ہنسا دے کہ رلا دے۔ آپ کی بہت ساری تالیوں میں ہمارے لیجنڈ، ہمارے بہت بڑا نام اردو شاعری کا، جناب انور مسعود صاحب، پلیز سر۔ ہے میرے بارے میں بہت سی روغنی باتیں کی گئی ہیں اور بڑے تحسینی کلمات کہے گئے ہیں، اور سامعین محترم، مجھے کوئی دعویٰ نہیں ہے، انور کی کوئی اپنی فضیلت نہیں، واللہ اللہ کا احسان ہے، فقیروں کی دعا ہے۔ میرا طرز تکلم جو ہے عوامی ہے، اس لیے کہ میرے تجربات، یاد رکھیے شاعری تجربے کی پروڈکٹ ہے، میرے تجربات عوامی ہیں، میں نے عوام کے دکھ سکھ کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک سوزوکی میں سفر کر رہا تھا اور اس میں اتنی بھیڑ تھی کہ ایک آدمی نے اپنے بازو کو کھجلایا تو دوسرے نے کہا بھائی صاحب اے ماں میری جے۔ سماعت فرمائیے کہ حجابات منو تو اٹھ گئے ہیں اس وسیلے سے، حجابات منو تو وسیلہ، حجابات منو تو اٹھ گئے ہیں اس وسیلے سے، بڑی وحدت میسر ہے، وحدت خدا سے اور کیا چاہیں، منی بس میں میرے ہے ہم سفر، تو میں ہے میں تو ہوں، تیری باہیں میری باہیں، میری باہیں تیری باہیں۔ بہت شکریہ آپ نے۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں نے کون سا قطعہ کہا، ابھی اپنا ذکر کیا، انعام صاحب نے ذکر کیا میری قطعہ نگاری کا،
تو پہلا قطع یہ ایوب صاحب کے زمانے کی بات ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا رویت ہلال رہا ہے۔ ایوب کے زمانے میں واقعہ یہ ہوا عید کے موقع پہ کہ علماء کرام کا موقف جو تھا وہ یہ تھا کہ چاند نہیں نکلا، سرکار کہتی تھی نکلا ہے، ابھی نکلا اور نہیں نکلا، یہ اس میں ایک عجیب طرح کا یہ پہلا موقع تھا جب مجھے خود پتہ چلا کہ بعض اوقات بیرونی محرکات بتاتے ہیں کہ کسی کے اندر کیا کیا چھپا ہے۔ تو اس دن پہلا قطع میں نے کہا وہ کیوں نہ میں سب سے پہلے وہی سناؤں آپ کو کہ چاند کو ہاتھ لگائے ہیں اہل ہمت، ان کو یہ دھن ہے کہ اب جانب مریخ بڑھیں، ایک کام ہے کہ دکھائی نہ دیا چاند۔ ہم اسی سوچ میں ہیں عید پڑھیں یا نہ پڑھیں، اندازہ کریں۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ کئی سال تک یہی ہوتا رہا ہے، نکلتا ہے کہ آدھی رات تک روپوش رہتا ہے۔ ہمیں معلوم ہو کیسے کہ اس کا مدعا کیا ہے، مناسب ہے یہی اب تو کہ ہر ایک عید سے پہلے کمیٹی چاند سے پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ اچھا ایک قطع میں نے آپ کو وہ سنایا ہے جو پہلا قطع تھا، اور ایک وہ قطع بھی میں آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا کہ محبوب صاحب آپ کا بہت بہت محبت، آپ نے جس حسن گمان کا اظہار کیا ہے میرے لیے، آپ کا بھی اور انعام الحق جاوید صاحب کا، اور تو ایک قطع جو میں نے سب سے کم ٹائم میں، یعنی ایک لمحے میں ایک قطع ہوا، کراچی میں مشاعرہ ہو رہا تھا سامعین کرام۔ ہاں جی، پہلے یہ جو کیمرہ مین ہیں ان کے بارے میں نہ بات ہو جائے کہ بھولے سے ہو گئی، کدھر گئے نے اوکھلو، بھولے سے ہو گئی ہے اگرچہ یہ اس سے بات ایسی نہیں، یہ بات جسے بھول جائیے، ہے کس بلا کا فوٹوگرافر ستم ظریف، میت سے کہہ رہا ہے ذرا مسکرا، میت سے کہہ رہا ہے ذرا مسکرا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، میں کراچی میں تھا، وہاں مشاعرہ ہو رہا تھا، تو وہاں ایک شاعر تھے جن کا اتفاق سے نام جو ہے ان کا بھی انور ہی تھا، انور نام تھا ان کا، اور وہ غزل پڑھ رہے تھے، حیرانی سے مر جاتے، حیرانی قافیہ مر جاتے، ردیف پریشانی سے مر جاتے وغیرہ وغیرہ، کو 8 شعر تھے، 8 دفعہ فوت ہوئے۔ تو میں نے اسٹیج سیکرٹری سے، وہ اس زمانے میں اسٹیج سیکرٹری بھی کہتے تھے، جی اب تو کمپیئر کا لفظ زیادہ پاپولر ہو گیا ہے، تو میں نے انہیں کہا مجھے فوراً بلاؤ، اور ایک لمحے کے اندر میں نے یہ کہا قطع، وہ بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ قطع ہے کہ ابھی اپنی غزل پڑھ کر گئے ہیں حضرت انور، وہ میرے ہم نام تھے، ردیف ہو قافیہ یہ تھا پشیمانی سے مر جاتے، انہیں مشکل بڑی درپیش تھی مرنے کے بارے میں، وہ کرتے عقد ثانی اور آسانی سے مر جاتے۔